अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी कदर, पिछले प्रोग्राम में आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का निहायत खूबसूरत पहलू, आपका सच बोलना और आपका सच्चाई को बतौर शहादत पेश करना और अपने नबी होने के लिए भी इस ज़ुबान की सच्चाई को लोगों के सामने रखना कि क्या मैं तुमसे सच बोलता रहूँ आज तक या झूठ बोलता रहूँ। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ के हवाले से बेशुमार बातें की, जिनमें से चंद एक हम आपके सामने रख चुके हैं। मज़ीद इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की चंद निशानियाँ, आपने ये हदीस मशहूर सुनी होगी। दो अगर रवायात को इकट्ठा किया जाए तो मुनाफिक की जितनी भी निशानी हैं उनमें अगर आपने गौर करना है, जितनी भी निशानियाँ, उनके अंदर झूठ का आंसर पाया जाता है। बाद अहादीस में 3 निशानियाँ, बाद में 4 निशानियों का जिक्र है। उनमें से पहली निशानी ये है कि जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ करे, जब इमानत दी जाए तो खयानत करे, और जब किसी से बहस मुबाहसे में पड़ जाए तो गाली दे। आप इन चारों बातों के ऊपर नोट कीजिए। 2 रवायत मैंने जमा करके आपके सामने रखी। पहली तीनों बातें, जब बात करे झूठ बोले, ये तो सीधी सीधी झूठ की बात हुई। जब वादा करे उसके खिलाफ करे, ये भी झूठ है। वादा खिलाफी करने के अंदर भी झूठ का आंसर पाया जाता है। जब इमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे, इसके अंदर भी झूठ पाया जाता है, अगरचे खयानत और भी बड़ा कबीरा गुनाह है। और जब लड़ाई झगड़े में उतर आए तो गाली दे, तो गाली से बड़ा झूठ कौन सा हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये बात भी समझा दी है कि मुसलमान किसी को गाली देना फिसक है। मुसलमान को गाली देना, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, मुसलमान को गाली देना फिसक है, और इसके साथ लड़ना झगड़ना ये कुफर तक इंसान को ले जाता है। बंदा मोमिन एक दूसरे से लड़ झगड़ नहीं सकता, एक दूसरे को गाली नहीं निकाल सकता, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कह सकता, तो क्या गोली मार सकता है? तो क्या उसका गिरेबान फाड़ सकता है? क्या उसको थप्पड़ मार सकता है? मुफलिस है वो शख्स, कल क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेके आएगा, लेकिन उसकी सारी नेकियां लोग ले जाएंगे। कैसे? इसने फलां को बुरा भला कहा, फलां का माल खाया, फलां से कि झूठ बोला, झूठ बोल के माल गज़ब किया, फलां की गीबत की, फलां की सारी नेकियां लोग ले जाएंगे। ये मुफलिस कल्लाश रह जाएगा, नेकियों के पहाड़ लेके आया था, बगैर नेकियों के चला जाएगा। और अब इसी पर बस है नहीं, इसी पर बस नहीं, इसके ऊपर लोगों का गुनाह डाला जा रहा है। ये मजलूमियत की और मुफलिसी की इंतहा है। किस वजह से? ज़ुबान की वजह से। ज़ुबान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंसान सच बोलता रहता है, उसको सच्चा लिखा जाता है, वो नेकी का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है, जन्नत की राहों पे चल पड़ता है। झूठ बोलता है, जहन्नुम की राहों पे चल पड़ता है। झूठ की इतनी संगीनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, साहबा पूछ लिया करते थे, क्या मोमिन बुज़्ज़ल हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जी हाँ, मोमिन बुज़्ज़ल हो सकता है। क्या मोमिन बखील हो सकता है? जी हाँ, मोमिन बखील हो सकता है। क्या मोमिन झूठा हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और आपके सामने आज बात आई है तो ये भी समझ लीजिए, हमारे यहाँ झूठ घरों के अंदर सरायत कर चुका है, हर मामले के अंदर सरायत कर चुका है, और बिला वजह कर चुका है। यानी झूठ बोलने की कई जगह हाजत और ज़रूरत भी नहीं, वहाँ पे झूठ बोला जाता है। और अब्दुल्ला इब्न आमिर की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वालदा से पूछ रहे हैं, क्या आप इसको बुला रही हैं कि मेरे बेटे इधर आओ, मैं आपको ये चीज़ देती हूँ, क्या आपकी नीयत में ये चीज़ है? ये बात आज हम समझ लें तो हमारे बहुत से मामला दुरुस्त हो जाएं। हम बच्चों को कहते हैं, बेटा ये काम करो, ये करूँगा, ये कर दो, ये करूँगा, ये कर दो, ये करूँगा, और ये हम बड़ी लाइट, इस वादे की कोई अहमियत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबिया से पूछ रहे हैं कि आपने ये जो अब्दुल्ला बिन आमिर को बुलाया है, आपकी नीयत में इसको वो चीज़ देना है? तो साहबिया ने कहा, जी हाँ, मैंने देनी है इसको, खजूर या खाना जो भी इसको चीज़ दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए एक रहनुमा असूल अपनी सीरत और किरदार से रहती क़यामत तक दे दिया। अगर आप इसको वो चीज़ न देती तो आपका झूठ लिख लिया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ की संगीनी को इस तरह बयान किया करते थे कि एक सहाबिया ने जब ये बातें सुनी झूठ के हवाले से तो कहने लगी, अल्लाह के रसूल, आप झूठ के बारे में जो बातें करते हैं, क्या जो आपको पता है, मुआशरे में आपके घर मेहमान आए, आप उनको कहते हैं ये लें, ये लें, आगे से मेहमान तकल्लुफ़ में कहते हैं, जी मेरी दिल में ख्वाहिश नहीं, जी मुझे हाजत नहीं है। तो सहाबा ने तो रसूलुल्लाह से एक एक चीज़ दीन की समझ ली,
لیکن آج کل بعض نام نہاد لبرل اور سیکولر یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ 1400 سال پرانا دین ہے اور آج کے دور میں اپلائی نہیں ہو سکتا. گویا اللہ بھی بھول گیا کہ قیامت تک کے لیے کیا حالات و واقعات ہونے تھے. معاذ اللہ یہ تو انسان کو ارتداد کی طرف لے جاتی ہے. صحابیہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول ہم کھانے کے سامنے بیٹھے ہوں اور ہمیں کہا جائے کہ یہ چیز لو تو ہم تکلف میں اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں لینی تو کیا یہ جھوٹ بھی لکھا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنما اصول دے دیا، ہاں یہ جھوٹ بھی لکھا جائے گا. کس چیز کا تکلف کرنا ہے؟ جی چاہ رہا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی نہیں چاہ رہا. اور ہمارے ہاں جھوٹ کو باقاعدہ بچوں میں فیڈ اس طرح کیا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ انٹلیکچوئلز ہو رہے ہیں، یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے جی بچہ. میں گھر میں تھا، باہر بیل بجی، بچے نے کہہ دیا باپ گھر پہ نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس، اس کا یہ آئی کیو بڑا ہائی ہے. بچے کو جھوٹ سکھا کے بچپن سے اس کے کانوں میں، اس کے دماغ میں جھوٹ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنگین باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جب پوچھا گیا نا کہ بدترین گناہ کون سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر کے اوپر ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ کا صحابہ کہنے لگے، ہم خواہش کرنے لگے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر جائیں. یہ جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنا بڑا یہ غلط، یعنی اخلاقی طور کے اوپر بھی اتنی غلط حرکت ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر جو مباحلہ ہے وہ صرف اس ایک بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت ڈال دی جائے جھوٹے کے اوپر. جو لیان ہوتا ہے میاں بیوی کے اسلام کے اندر، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر بھی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ڈال دی جائے. گویا جھوٹے کے اوپر تو اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جھوٹ بول کے میں نے کچھ ٹکے کما لیے ہیں، شاید میں نے رزق کما لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی امت کی رہنمائی کر دی کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، لیکن اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. مال تو بک جاتا ہے، اور بدترین ہے وہ شخص کہ جو شخص اگلے بندے کو یہ جھوٹ بول کے کوئی چیز کہ اگلا بندہ اس کو سچ سمجھ رہا ہو. ایسا شخص بدترین ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہے اور مسلمان بھائی وہ سمجھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اور اسی لیے کمیونیکیشن کے اندر اللہ رب العزت نے بھی ایک رہنما اصول بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. آپ اگر حدیث کے فن کو ذرا بھی تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ محدثین نے حفاظت حدیث کے کیسے کیسے پیرامیٹرز تیار کیے اور قائم کیے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دین ہی سچائی کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جبریل سچے، اللہ سچے. اللہ اپنے بارے میں خود کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح پیغمبر سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جبریل امین سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو محدثین نے کیا اصول بنایا کہ ایک بندہ جس کے بارے میں پوری زندگی میں یہ بات پتہ چل جائے، پوری زندگی میں یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولا، یہ گواہی مل جائے یہ بندہ. آپ کو پتہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن حدیث کی حفاظت کے اندر یہ اتنا اہم الزام ہے کہ کسی بندے کے بارے میں پتہ لگ جائے اس نے فلاں وقت میں جھوٹ بولا تھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں لی جاتی، اس بندے سے رسول اللہ کی حدیث نہیں لی جاتی. اور ایک واقعہ ایک بہت بڑے محدث کا آپ کے ذہن میں ہے، اس کی جو سند ہے اس کے اندر بھی کچھ ذوف موجود ہے کہ امام بخاری ایک جگہ حدیث لینے گئے اور دیکھا ایک بندہ جانور کو سامنے کپڑا کر کے سامنے اس کو پچکار رہا ہے تاکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا رہے، اور دیکھا کہ اندر چارہ موجود نہیں ہے. تو امام بخاری نے یہ جو پیرامیٹرز قائم کیے تھے کہ جھوٹے سے حدیث نہیں لینی، انہوں نے کہا یہ جانور سے جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سے بھی حدیث نہیں لوں گا. اتنی دور آئے حالانکہ یہ تو جانور کو پچکار رہا ہے. گویا حفاظت حدیث کا اندر بھی یہ انتہائی خوبصورتی سے محدثین نے آپ کو اور مجھے یہ بات بتلا دی ہے کہ بات صرف سچے کی قابل قبول ہوگی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے حالانکہ جھوٹ بولنے والا کبھی سچ بھی بول سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بھی اپنے دین کی حفاظت
کرنی تھی اور پورے کا پورا دین امت کو پہنچانا تھا اور رسول اللہ کی ساری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا، تب محدثین نے اتنی سخت جانچ پڑتال کر کے جھوٹی روایات کو الگ کر دیا اور صحیح احادیث کو الگ کر لیا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد زبان ہی کی حفاظت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز ناظرین گرامی قدر، زبان کی لرزشوں میں سے، زبان کے گناہوں میں سے، زبان کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی جھوٹ آپ کے سامنے رکھی، اور دوسری نہایت اہم بات ہے وہ ہے غیبت۔ گالی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سباب المسلمی فسوق ہے، کہ مسلمان کو گالی دینا نہایت فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو گالی دے رہا تھا تو دوسرا بندہ اس کے بدلے میں سلام بھیج رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو سلام بھیجتا تھا تو فرشتے کہتے تھے سلام تو تجھ پہ ہی ہو، اور جب وہ گالی نکالتا تھا تو فرشتے کہتے تھے کہ یہ گالی تو تیرے پہ ہی لوٹی۔ اور حضرت ابو بکر کا بھی ایک مشہور واقعہ اس ضمن میں موجود ہے کہ جب ان کو ایک شخص نے برا بلا کہا خاموش رہے خاموش رہے، جب انہوں نے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جب تک تو خاموش تھا فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اب تو نے خود اپنا معاملہ برابر کر لیا۔ اور یہ بات بھی حدیث سے ملتی ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، یہ بات بھی حدیث سے ملتی ہے کہ مرغ کو گالی نہ دو۔ اگر جانوروں کو اور زمانے کو اور مخلوقات کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو ایک دوسرے بھائیوں کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک نہایت اہم جو باب ہے زبان کی لرزشوں کے حوالے سے وہ غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں پوچھا کرتے تھے تو صحابہ آگے سے سنا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے اور اس بات کو نوٹ کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، وہ پوچھ کیا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ کسی بندے کا، اور صحابہ نے کئی دوسری روایات میں آتا ہے کہ خود استفسار کیا کہ آپ بتا دیے غیبت کیا ہے۔ پہلے رسول اللہ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بتا دیجئے، تو بعض روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، رسول اللہ نے کہا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار گزرے۔ گویا باقی روایات کو بھی اگر ملا لیا جائے تو یہ بات کلیئر ہوگی، کسی بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے۔ تو صحابہ نے پھر رسول اللہ سے پوچھ لیا، ان کا مزاج تھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت کا ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، اگر وہ موجود نہ ہو یہ تو بہتان ہو گیا۔ یہ بات اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے غیبت کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بندے میں کوئی عیب ہے تو اس عیب کو بیان کیا جائے گا، تو یہ شاید ہم جھوٹ نہیں بول رہے، یہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے لیکن تم غیبت کر رہے ہو، اور غیبت کرنے کا گناہ اتنا شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معراج کی رات کی حدیثیں آپ کے سامنے نہیں ہیں، کہ سینوں کو نوچ رہے ہیں، جبڑوں کو نوچ رہے ہیں، ناخنوں کے ساتھ، لوہے کے ناخنوں کے ساتھ گوشت کو نوچ رہے ہیں، کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہہ دیا یہ جو ابھی بدبو تمہیں آ رہی ہے تمہیں پتہ کس کی ہے؟ غیبت کرنے والوں کی ہے۔ کل قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کو کہا جائے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کیونکہ دنیا میں تو تم کھایا کرتے تھے۔ اور غیبت کے ہی حوالے سے ایک اور تاریخی واقعہ موجود ہے جس کی سند کے اندر بھی ضعف ہے، لیکن دیگر روایات اس کو مستحکم کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ غیبت رسول اللہ کس چیز کو کہتے ہیں، کہ جو چیز اس کے اندر ہو اس کو بیان کیا جائے۔ یہ سفر میں موجود ہیں اور حضرت ابو بکر عمر نے دیکھا ہمارا جو غلام ہمارے ساتھ کام کے لیے آئے یہ تو سو رہا ہے، ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں دیکھا کہ یہ تو ہم کام کرنے کے لیے، صرف یہ کوئی الفاظ ادا نہیں کیے، مفہوم یہ تھا کہ اس کو تو کام کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے لائے تھے اور یہ تو سو رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ غلام تو اٹھا نہیں، کھانا تو بنا نہیں سکا، تو رسول اللہ نے کہا اے ابو بکر و عمر آپ اپنا کھانا کھا چکے ہو۔ پھر آپ کو آگاہ کیا کہ وہ جو آپ نے اس کے سوئے میں ایک دوسرے کی طرف یہ بات آنکھوں میں کر دی تھی کہ اس کو اس لیے لائے تھے کہ یہ ہمارا کھانا بنائیے تو سو رہا۔ گویا کسی بندے کے اندر موجود کوئی بات اس کے سامنے کی جائے تو وہ اسے بری لگے، اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے کسی مسلمان کی عزت کا دفاع
اگر پیٹھ پیچھے کوئی کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی عزت کا دفاع کریں گے قیامت کے دن. اسی لیے حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کو کیا کہا تھا؟ صرف کوتاہ قد کہہ دیا. اور کیا ان کا قد کسی قد کا چھوٹا ہونا یہ عیب نہیں ہے، لیکن ان کے منہ سے الفاظ نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہہ دیا تھا آپ نے اتنی کڑوی بات کی ہے 7 میٹھے سمندروں کو کڑوا کر دے. اللہ کے ہاں یہ اتنی باری بات ہے، یہ لیکن ٹریننگ ہو رہی تھی. یہ امت کو بتلایا جا رہا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے نہ برائی کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، نہ چغل خوری کرتا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر گئے اور کہا تھا اس قبر والے کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، غیبت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا. آپ مجھے بتائیے ہمارا پورے کا پورا معاشرہ، یہ جو گپ شپ کا کلچر ہے، یہ جو عورتوں کا، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اسپیشل میٹنگز اس لیے ارینج کی جاتی ہیں کہ فلاں کو ڈسکس کرنا، فلاں کو ڈسکس کرنا، کسی کو ڈسکس کرنا. کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ اسلام کے اندر غیبت زبان کے حوالے سے ایک اور نہایت اہم بات ہے، لان تان کر دینا، کسی کے اوپر لعنت بھیج دینا، اس کے اوپر لعنت ہو، فلاں کے اوپر لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. ایک عورت نے، ایک صحابیہ نے ایک جانور اور اونٹنی پہ لعنت کر دی کہ اس کے اوپر لعنت ہو، چل نہیں رہی ہوگی تیز یا جو بھی معاملہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے اوپر سے سامان اتار لیا جائے، اس کے اوپر لعنت پڑ چکی ہے. اور وہ اونٹنی پھر صحرا میں دوڑتی پھرتی تھی. جانور کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع فرمایا. کیوں؟ یہ اصول اگر آپ کے اور مجھے یاد ہو جائے نا تو ہماری زندگی بدل جائے، ہم کسی کے اوپر لعنت کریں ہی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لعنت کرنے والا کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، جب لعنت کرنے والا کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو 2 کاموں میں سے ایک کام ہو جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے. کیا؟ اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے یا جانور لعنت کا مستحق ہے تو اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، ورنہ یہ لعنت جس نے کی ہے اسی کے اوپر لوٹ آتی ہے. بتائے انسان ہر وقت لعنت ملامت کسی کو کر رہا ہے تو اگر وہ بندہ مستحق نہیں ہے تو لعنت تو آپ کے اوپر لوٹ رہی ہے. آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کسی کے اوپر لعنت کرنا؟ آپ جانتے ہیں اس کے ذاتی اعمال کو، آپ اس کے بارے میں اس کی کہ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو کیا، آپ نے اس کے اوپر لعنت کر دی. اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لعنت تو آپ کے اوپر پڑ گئی. اور اسی طرح زبان کے اندر ہی ایک بہت بڑی خامی جو آج کل ہمارے معاشرے میں موجود ہے وہ تکفیر کی بھی ہے. کسی کو کافر قرار دے دینا، کسی کو فاسق قرار دے دینا، کسی کو ظالم. یہ بات یاد رکھی جائے کہ غیبت کی ایک صورت جائز بھی ہے. یہ بات اگر آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے کہ جب انسان مظلوم ہو اور اس نے اپنا حق لینا ہو تو وہ ظالم کے بارے میں شکایت کر سکتا ہے کہ اس نے میرا حق کھایا، مجھے میرا حق دلوایا جائے. یہ صورتیں جو جائز ہیں میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور جو تکفیر کی بات ہے، اگر عصر حاضر میں صرف ایک مسئلہ یہ سمجھ آ جائے، جس طرح لعنت کا مسئلہ ہے نا کہ لعنت پڑ جاتی ہے، اسی طرح تکفیر کے حوالے سے اگر کوئی مسلمان بندہ، اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کو کہہ دے تو کافر ہے، اور یہ کلچر عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں، حیران کن بات ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو اگر وہ بندہ کافر نہیں نا تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ صحیح ترین حدیث سے ثابت ہے. یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اگر وہ اس کا الزام جھوٹا ہے، تو کسی تابعی کو، کسی صحابی کو کافر کہنے سے یا بے ایمان کہنے سے بندے کا ایمان باقی رہتا ہے. آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ جن کو اللہ رب العزت رضی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو راضی ہو گیا، آپ ان کو کہیں یہ بے ایمان ہے یا معاذ اللہ کہیں کافر ہیں یا معاذ اللہ جو بھی الزام لگائیں، گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ان سے راضی ہے، میں ان سے راضی نہیں ہوں. معاذ اللہ. یہ بہت بڑی سنگینی ہے زبان کی تلہیوں کے اندر، زبان کے گناہوں کے اندر لان تان کرنا، کسی کی تکفیر کر دینا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.